कारोबार करते हुए उनमें से एक अहम चीज़ जो है लेन देन के मामलात होते हैं। उधार मामलात में कारोबार के अंदर ये इस्लाम में जायज़ है, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। तो बै के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर हर किस्म की तजारत आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में एक वादे तौर पे असूल जो है वो वादे फरमा दिया है कि अल्लाह ने तजारत को हलाल करार दिया है। इस तजारत के अंदर नकद भी आता है, इस तजारत के अंदर उधार भी आता है। हर तरह का कारोबार करना हलाल है सिवाय उन कारोबारी तरीक़ों के जिनको शरीयत ने हराम करार दे दिया है, क्योंकि क़यामत तक कारोबार की जदीद सूरतें आती रहेंगी। अब शरीयत हर सूरत तो बयान करके नहीं बता सकती थी, तो उसूल बता दिए हैं कि भाई ये उसूल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। AB मीडिया से मैं मुखातिब हूँ सईद फ़ारूकी आपसे। हमारा प्रोग्राम चल रहा है कारोबार के हवाले से। कारोबार करते हुए उनमें से एक अहम चीज़ जो है लेन देन के मामलात होते हैं, और लेन देन में मार्केट के अंदर और कारोबार के अंदर उधार पे बहुत सारा इन्हिसार होता है। आइए हम आज गुफ्तगू करते हैं उधार के बारे में कि कारोबार के अंदर उधार करना, उधार सामान उठाना और उसका बेचना, उधार करना, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से मोहतरम जनाब शेख आतिफ़ साहब मौजूद हैं, मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। शेख साहब हमें बताएं कि उधार मामलात में कारोबार के अंदर ये इस्लाम में जायज़ है, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया सईद साहब। कारोबार के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर जो बात वादे तौर पे बयान फरमाई है, ये अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। सही। अल्लाह तबारक व तआला ने तजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। सही। तो बै के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर हर किस्म की तजारत आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में एक वादे तौर पे असूल जो है वो वादे फरमा दिया है, और ये एक हमारे पास असल की शक्ल में मौजूद है कि अल्लाह ने तजारत को हलाल करार दिया है। इस तजारत के अंदर नकद भी आता है, इस तजारत के अंदर उधार भी आता है। तो लिहाजा इस्लाम के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है। अब हर आदमी, हर ताजर अपने हिसाब से देखे क्या वो कैश काम करना चाहता है या उधार करना चाहता है। दोनों सूरतों में ये गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। काम जो है वो हलाल होना चाहिए, बेचने वाली चीज़ जो है वो हलाल होनी चाहिए। तो इसमें सूदी लेन देन का मामला ना हो, सूद का ताल्लुक़ इसके अंदर ना हो, तो ये उधार लेन देन के अंदर कोई हरज नहीं है। जी बिलाल साहब, ये अब उधार करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि उधार चीज़ महंगी मिलती है, तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें कि महंगी चीज़ जायज़ है इस तरह करना, या अगले की मजबूरी से फ़ायदा उठाना, या कुछ भी कह लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही साहब, आप जानते हैं कि ये मसला जो है उलमा के दरमियान बहरहाल इख्तिलाफ़ी मसला है कि आया एक ही चीज़ को नकद किसी और रकम पर और उधार जो है उसकी कीमत को बढ़ाकर क्या ये फ़रोख्त करना जायज़ है या नाजायज़ है। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि जैसा कि शेख साहब ने आयत पढ़ी कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तो कारोबारी मामलात में उसूल ये है कि असल जो है वो इबाहत है, हिल्लत है, यानी हर तरह का कारोबार करना हलाल है सिवाय उन कारोबारी तरीक़ों के जिनको शरीयत ने हराम करार दे दिया है। क्योंकि उसूल ही ये बनता है, क्योंकि क़यामत तक कारोबार की जदीद सूरतें आती रहेंगी। अब शरीयत हर सूरत तो बयान करके नहीं बता सकती थी, तो उसूल बता दिए हैं कि भाई ये उसूल हैं, इन उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं जाना। उसके अलावा तुम जिस तरह भी कारोबार करो वो इस्लाम की हर जगह पे तकरीबन यही उसूल, इबादत के अलावा इबादत में दलील जो है वो होती है। तो अब असल चीज़ ये है कि आया इस बै को हराम करार देने के लिए शरीयत ने कोई दलील पेश की है या कि नहीं पेश की। तो हमें जब हम दलाइल का मुतालिया करते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि दो टोक ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम दो टोक इसको हराम करार दे सकें। जो दलील है फिर आगे उससे इस्तदलाल करने में उलमाए किराम के माबैन इख्तिलाफ है, और दलील वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बै में दो बै को शामिल करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब इस बात की वजाहत मतलूब है कि आया ये एक बै में ये दो बै हैं या ये कोई और सूरत है। तो एक मौक़िफ़ उलमाए किराम का ये है, वो कहते हैं कि जी हाँ, अगर कोई आदमी ये कहता है कि ये पेंसिल नकद 10 रुपये की
ادھار 12 روپے کی، تو یہ ایک بے میں 2 بے ہی ہیں، لہذا اس حدیث کے تحت جو ہے ہم اس کو حرام قرار دیں گے۔ صحیح۔ اور دوسری دلیل وہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ادھار میں مدت ہوتی ہے اور مدت کے عوض جو ہے وہ پیسے بڑھائے جا رہے ہیں، تو فلہذا یہ بھی اسی سود کے ضمن میں آ جائے گا۔ یہ 2 باتیں، پہلی بات بنیادی ہے اور دوسری بات بھی اس کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے۔ جبکہ میں ذاتی طور پر اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن میں ذاتی طور پر علماء کرام کی اس رائے کو اتنا اپیل نہیں کرتی مجھے کہ یہ رائے زیادہ بہتر ہے۔ میرے خیال میں وہ جو دوسری رائے علماء کرام کی وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بے میں 2 بے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بے میں 2 قیمتیں ہیں، یہ 2 الگ الگ قیمتیں ہیں، ایک قیمت 10 روپے اور ایک قیمت 12 روپے، چیز تو ایک ہی بے کی ہو رہی ہے، اور جب بے پر وہ متفق ہو جائیں گے 12 روپے پر یا 10 روپے پر، تو 2 بے تو نہیں ہوں گی، ایک بے ہوگی۔ 2 بے یہ ہوتی ہیں کہ آپ اس کو یہ کہیں، یا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سعید صاحب یہ پینسل میں آپ کو تب فروخت کروں گا جب آپ بھی اپنا موبائل مجھے فروخت کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بے میں دوسری بے کو شامل کر لیا گیا ہے، تو یہ ہے ایک بے میں 2 بے۔ اور جو دوسری دلیل علماء کرام دیتے ہیں مدت کی، تو اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ شریعت نے نفع کو کہیں بھی فکس نہیں کیا سوائے ان ضروریات زندگی کی اشیاء میں کہ جن میں انسان کو گزارا نہیں ہے۔ اس میں حکومت کا یہ ذمہ داری ہے، حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اشیاء کی چیزوں کو مینٹین رکھے، وہ چیزیں جو انسان کی ضروریات میں ہیں، لگژری لائف میں نہیں آتی۔ جو لگژریز ہیں ان کی شریعت نے کوئی بھی نفع کی صورت منتخب نہیں کی۔ اب شیخ صاحب ماشاءاللہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، یہ جانتے ہوں گے کہ ایک سوٹ 1000 روپے کا آتا ہے، کسی کسٹمر کو وہ 200 روپے کا دے دیا، کسی کسٹمر کو وہ 1500 کا دے دیا، اور کسی کو بسا اوقات آف سیزن میں 900 روپے کا بھی دینا پڑتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے ایک ہی چیز پر 100 روپیہ گھاٹا کھایا، 200 روپیہ کمایا یا 500 کمایا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا نفع جو ہے وہ کم زیادہ کیا۔ آپ نے 1500 ڈیمانڈ کی، اس سے بحث ہوتے ہوتے 1200 پہ آپ کی ڈیل ہو گئی۔ جب ڈیل 1200 پہ ہو گئی تو اب 1200 فائنل ہے، نفع آپ کا کم زیادہ ہوتا رہا۔ تو بے عین ہی اسی طرح جب آپ ایک چیز نقد 1000 روپے کی دے رہے ہیں اور ادھار 1200 کی دے رہے ہیں، تو آپ نے اصل میں اپنا نفع بڑھایا ہے، اور نفع کو تو شریعت نے، میں نے جیسے کہا کہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، آپ نقد میں بھی نفع کم زیادہ کرتے ہیں، تو نفع کو کم زیادہ کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ اب لیکن جب 1200 روپے کے اوپر ڈن ہو گیا، دونوں کا سودا 1200 روپے کے اوپر ہو گیا، اب یہ نفع طے ہو گیا ہے، اب یہ فکس ہو گیا ہے۔ اب علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بے ہو گئی، اب یہ ایک بے ہو گئی بحث و تکرار کے بعد۔ ادھار میں بھی بحث و تکرار ہوتا ہے، بحث و تکرار کے بعد نفع اس نے اپنا 200 روپے اس پہ رکھ لیا۔ اب اگر اس کے بعد یہ اس پیسے کو کم یا زیادہ کرتا ہے تو پھر یہ سود شمار کیا جائے گا، کیونکہ اب یہ اضافی جو مدت ہے جو بے ہونے کے بعد ہے، یہ بے ہونے سے پہلے تک کی جو مدت ہے یہ نفع کو کم زیادہ کر رہی ہے، اور جو بے ہونے کے بعد اگر آپ پیسے زیادہ لیتے ہیں تو پھر یہ وہ سود ہوگا جو کہ آپ اس کے پیسے لیں گے۔ اس صورت میں مثال کے طور پہ یہ پینسل ہے کہ 10 روپے کی، جی، تو آپ دے رہے ہیں اس کو کہ 12 روپے کی، اس کے پاس وہ 12 روپے فوراً آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے پاس 10 روپے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 لے لیں ابھی، میں بعد میں 12 نہیں دے سکتا۔ پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں پہلے تو طے تو ہوگی 12 میں، نہیں جب طے ہونے کے بعد نہیں، طے ہونے کے بعد اگر نقد اس کے بعد اویلیبل ہے نہیں پھر وہ 12 پہ ہی ہے۔ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں، نہیں ہونے کو تو صحیح صاحب سود بھی تو چل ہی رہا ہے، بات ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کاروباری حضرات کو یہ ان باریکیوں کا تو پتہ نہیں ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے بن گئے تو پھر میں اتنے کی لوں گا۔ نہیں یہ تو اگر مگر والی بات تو نہیں نا ہوتی۔ کاروباری حضرات کو بتلانے کے لیے تو ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، یہ بھی بہت ہوتا ہے، کاروباری افراد کو بتلانے کے لیے تو سارا کام کیا جا رہا ہے۔ بلال صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اس میں بنیادی طور پہ یہی ہے کہ بازار میں یہ صورت خال موجود ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بے طے ہو گئی، یہ پینسل کی بات ہی لے لیں، 10 روپے کی 12 میں آپ نے بے طے کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دونوں بے کرنے والوں کو آپس میں اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ اس مجلس میں موجود ہیں۔
تو مجلس میں اختیار دے دیا ہو تو مجلس میں اختیار کون سا؟ یہی کہ اگر میں نگد کر لوں آج کل میں دے وہ اگر مگر میں چلے گی تو بات ختم ہوگی. یہ بہت بڑی اہم بات، وہ بات ختم ہوگی. اگر آپ بلال صاحب نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ آپ اس کی قیمت پہ متفق ہو گئے، 12 روپے متفق ہو گئے. اب یہاں پہ اگر مگر نہیں رہا، اگر مگر کریں گے تو سود میں چلا جائے گا کہ اگر یہ اس کے پیسے میں آپ کو کل دے دوں تو پھر 10 ہے، اگر ہفتے بعد دوں تو 12 ہے. یہ غلط ہے. ہاں یہ غلط ہے بالکل، یہ ٹھیک ہے نا. یہ غلط ہے. بلال صاحب نے جو بات کی وہ یہ ہے، ہمارے یہاں میں کپڑے کی مثال دیتا ہوں یا ستر منڈی کی مثال دیتا ہوں. آپ گورا کپڑا خریدتے ہیں، گورا کپڑا خریدنے کے بعد آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اس کی پیمنٹ 1 مہینے کے بعد میں کروں گا. اب وہ سمجھ لیں کہ 100 روپے میٹر والی چیز آپ نے 110 میں لے لی ہے. صحیح. اب وہ آپ کے گودام میں چلے گی یا ڈائنگ پہ چلے گی، اب وہ پروسیس میں چل رہی ہے. اب آپ 1 مہینے کے بعد پیمنٹ نہیں دے سکے. اب پیمنٹ، اب وہ مال دینے والا آپ سے مطالبہ کرے چونکہ مہینہ پورا ہو چکا ہے اور اسے 10 دن یا 4 دن 5 دن اوپر ہو چکے ہیں، لہذا اب آپ 10 روپے میٹر پرافٹ کی بجائے مجھے اب 11 روپے 12 روپے 13 روپے پرافٹ دیں، تو پھر یہ غلط ہے، یہ سود ہے. کیونکہ اب آپ کی جو بیعت طے ہو چکی تھی وہ تھی 110 کی. ایک مجلس کے اندر کیش پیمنٹ پہ 100 روپے ہے، آپ ادھار لے رہے ہیں اس کو 110 روپے. جب آپ کی پیمنٹ طے ہو گئی، آپ کا سودا طے ہو گیا، تو معلوم یا تفرقہ، جب تک آپ جدا نہیں ہوئے اور اس میں اگر مگر کی شرط نہیں لگائی تو پھر وہ ایک بیع ہے. جیسے آپ فروٹ کی مثال لے سکتے ہیں. آپ فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک ہی ریڈی ہے، وہاں پہ کسٹمر 10 آتے ہیں. اب آپ گزر کے گئے، آپ نے وہاں سے جا کے پوچھا جی کیلے کا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا جی 100 روپے درجن. آپ کہتے ہیں نہیں 60 لگاؤ، 70 لگاؤ، 80 لگاؤ. 80 میں 90 میں آپ کی بیع ہو گئی. آپ 90 میں وہ کیلے لے کے چلے گئے. اس کے بعد بلال صاحب آئے، بلال صاحب کو اس نے بتایا کیا ریٹ ہے جی؟ اس نے کہا 100 روپے. بلال صاحب نے کہا جی نہیں 80 لگاؤ. اس کے ساتھ 80 پہ ڈن ہو گئی. اب اس کے بعد آگے شیخ صاحب آئے گاڑی پہ جب وہ کیلے والے کے پاس جا کے گاڑی لگائی، اس نے جا کے پوچھا اس کا ریٹ کیا؟ اس نے کہا 120 روپے. تو اب شیخ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تو گاڑی پہ آؤں، لو جی مجھے 1 درجن کیلے دے دیں، 2 درجن کیلے دے دیں. اب وہ ایک کیلے بیچنے والا 100 میں بھی دے رہا ہے، 90 میں دے رہا ہے، 120 میں بھی دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ سود نہیں ہے. پارٹی بھی تو چینج ہو گئی نا. نہیں پارٹی نہیں، بات یہ ہے چینج ہو رہا ہے. نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ 100 والی 80 میں لے کے جا رہا ہے ایک بندہ، 100 ریٹ اس نے بتایا 80 میں لے کے جا رہا ہے. تو یہاں پہ تو پارٹی ایک ہی ہے. چیز ہے کہ ایک دو مختلف لوگوں کو مختلف ریٹ میں ایک آدمی کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ ریٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یا آپ کپڑا لینے کے لیے آتے ہیں، ہم آپ کو ریٹ بتاتے ہیں جی یہ اس کا ریٹ وہ 2000 روپے سوٹ ہے، 12000 کا سیٹ بنے گا. آپ کہتے ہیں 11 لگا لیں، 11.5 لگا لیں، 11,600 لگا لیں، 11,700 لگا لیں. پارٹی تو ایک ہی ہے. اب اسی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. کتنی کم بڑھ رہی ہیں تو قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں 3 4 بلکہ آپ کسی پٹھان کے پاس چلے جائیں، آپ کو کاربرڈ لے کے گزرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا ریٹ کیا ہے 20,000 روپیہ، دے کے جاتے ہیں 300 میں 400 میں. اب یہ دیکھیے کہ ریٹ کے اندر یہ کمی بیشی جو ہے یہ ہو رہی ہے. تو ایک مجلس کے اندر ایک پارٹی کے ساتھ، ہاں سودا ڈن ہو جانے کے بعد، سودا طے ہو جانے کے بعد آپ کے پاس پیمنٹ آ جائے جیسے آپ نے کہا ہے، اور اس میں آپ بعد میں بیع کے اندر کمی بیشی کر دیں، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. اچھا اس طرح ہوتا ہے کہ بعض کوئی چیز خریدی ہے، مثال آپ نے پلاٹ خریدا ہے تو آپ نے جب پیمنٹ کی ہے، پیمنٹ کرتے وقت وہ کہتے ہیں جی کچھ ہم نے چھوڑے، کچھ ہماری جو ہے نا رعایت کریں اس میں. مثال کے طور پر 20 لاکھ آپ نے پے کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ اس میں رعایت کریں، وہ 50,000 واپس دیتے ہیں. یہ جائز ہے رعایت کروانا؟ یعنی کہ وہ جب پیمنٹ کی ہے اور پیمنٹ بھی آپ نے جلدی کر دی ہے تو انہیں کہیں جی ہم نے کتنی کوشش کر کے آپ کو پیمنٹ جلدی کی ہے. نہیں وہ دیکھیں وہ ہے، ایک ہے کہ آپ نے ڈیل ہی ایسے کی، ایک ہے کہ آپ کسی سے فیور مانگ رہے ہیں. فیور مانگی جا سکتی ہے، فیور کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار میں نے، مثلا آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ 12 روپے دینے، آپ نے 12 ہی پکڑا دیے، اور 12 پکڑانے کے بعد آپ نے اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ خوشی سے، اپنی خوشی سے مجھے کچھ آپ فیور دے دیں. نہیں اگر اس سعید صاحب کے سوال کو اس انداز میں لیا جائے کہ یہ پینسل ہے، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ادھار کی، یہ پینسل ہے 12 روپے کی ڈیل آپ کی ڈن ہو گئی ہے اور اس کی پیمنٹ دینی ہفتے کے بعد. تو اگر آپ 3 دن کے بعد پیمنٹ دینے چلے گئے، اس کو جا کے کہا لو جی 12 روپے، وہ غلط ہے. اور میری بات تو طے ہوئی تھی آپ سے ہفتے بعد، میں دے رہا ہوں آپ کو 3 دن پہلے. اگر آپ خوشی سے کوئی چھوڑ دیں تو اب اس میں یہ ہے کہ خوشی سے چھوڑنا، اس کا نام فیور رکھ لیں، اس کا نام فیور رکھیں گے یا اس کو سود میں لے کے جائیں گے. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ ہے. بہرحال یہی وہ بات ہے کہ چھوڑنا تو جائز نہیں ہے. اس کے لیے تو کاروباری اگر اس میں آپ چھوڑیں گے تو ظاہر ہے وہ سود میں آ جائے گا. ٹھیک ہے بلال بھائی، اس میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو جتنی بھی کمپنیاں پلاٹ جو بیچتی ہیں نا،
تو اس میں چونکہ یہ جیسے ہم مثال لے سکتے ہیں کہ مشہور ڈیولپر ہیں، وہ قسطوں کے اندر جو ہے وہ پلاٹ دیتے ہیں، وہ اس کی 4 اقساط بتاتے ہیں 6 مہینے کے بعد۔ تو اب چونکہ کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیولپر کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، اب وہ ڈیولپر کیا کرتا ہے، وہ اپنے کسٹمرز کو یہ فیور دیتا ہے، چونکہ آپ کا اور ہمارا ریٹ جو ہے وہ یہ 15,000 روپے مرلہ طے ہے، تو لہذا یہ قسط آپ نے دینی ہے ہمیں جنوری میں۔ صحیح ہے۔ تو اگر وہ اس میں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، جنوری سے لے کے فروری مارچ 3 مہینے تک آپ دے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ کسٹمر ڈیولپر کہتا ہے اگر آپ جنوری میں یا پہلے 10 دنوں میں اگر آپ ہمیں یہ قسط ادا کر دیں، ہم آپ کو 5% ڈسکاؤنٹ دیں گے، کیا یہ 5% ڈسکاؤنٹ لینا یہ درست ہے یا سود ہوگا؟ یہ تو وہی ہو گیا نا صحیح صاحب کہ جب آپ اضافی جو لے رہے ہیں وہ سود ہے، اس کو آپ نے ریورس کر لیا، یعنی اگر وہ قسط لیٹ کرتا تو آپ اس سے اضافی چارج کرتے تو وہ سود تھا، اب چونکہ وہ قسط پہلے دے رہا ہے تو آپ اس سے اپنی طرف سے چھوڑ رہے ہیں تو یہ اس نہیں، اگر آپ نے کہا فیور ہے اس کو نام فیور کا دے دے تو نہیں فیور تو نہیں ہے نا، یہ جو شیخ صاحب نے صورت بیان کی ہے یہ فیور نہیں ہے، اس میں خوشی تو کوئی نہیں، اس میں تو قبل از پیمنٹ کرنے کی وجہ سے، مدت سے پہلے پیمنٹ کرنے کی وجہ سے وہ اسے پیسے چھوڑ رہا ہے، ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ یکم تاریخ کو پیسے نہیں دیتے تو آپ کو جرمانہ پڑے گا، وہ بھی جرمانہ نہیں رکھا، جرمانہ نہیں، وہ خود ہی کہتا ہے جی، خوش ہو کر کہتا ہے جی میں بات سمجھ گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی کا ریورس ہے، ادھر لیٹ کی صورت میں اس کو پڑتا ہے اور ریورس کی صورت میں اس کو پڑ رہا ہے۔ یہ تو بہت باریکی ہے، اس کے لیے تو بہت اچھا مفتی ہونا چاہیے کاروباری کا، پھر جا کر کو سمجھ آئے گی۔ کاروبار میں نے تو بیسک بنیادی طور پہ جو بات کہی ہے، کاروبار کے اندر یہ جیسے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا اور مسلمان پہ فرض ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو انسان جو کاروبار کرتا ہے اس بارے میں علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اب ایک تاجر کو یہ ساری صورتیں درپیش نہیں ہوتی، ایک تاجر کو مثال کے سوتر منڈی کا تاجر ہے، اس کو تو یہی صورت درپیش آئے گی کہ ہم یہ کورے کا کام کرتے ہیں جی، ہمارے پاس پارٹی آتی ہے یا ہم خریدتے ہیں، ہم یہ کیا کہتے ہیں یار یہ کیش اتنے کا اور یہ مہینے کے ڈیو پہ اتنے کا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، ان کا کاروبار ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح یہ کوئی بھی پلاٹ کا کاروبار جو ہے یہ کوئی اور کرتے ہیں، آپ کوئی بھی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، ہر کاروبار اس میں آپ علماء سے پوچھ کے رہنمائی لے کر پھر وہ کام کریں۔ بات معمولی سی ہوتی ہے لیکن وہ معمولی سی بات جو ہے وہ آپ کے کاروبار کو حلال سے حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بہرحال کچھ نہ کچھ کنفیوژن تو ہوتی ہے، لیکن ہر صورت کے بارے میں علماء سے پوچھنا چاہیے، رائے لینی چاہیے، پھر وہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ کیا بولی والی کمیٹی جو ہے وہ جائز ہے؟ جی، بولی والی کمیٹی میرے علم کے مطابق تو ناجائز ہے، کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اور ایک آدمی جو ایک جوئے کی شکل، اس کو میں کہتا ہوں کہ جوئے کی شکل ہے، کہ جو جس کی پرچی نکلی وہ کم قیمت دے کے زیادہ والا سامان لے کے جا رہا ہے۔ اچھا بلال صاحب، اگر ادھار لی ہے، میں نے ایک سامان لیا آپ سے، کچھ مال لیا، ادھار لے لیے، اور اس میں تھوڑی سی میں نے قیمت ادا کر دی ہے، اور ادھار جتنے میں لیا میں نے، یعنی ادھار میں نے مہنگا لیا ہے، اب آگے مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، مثلا اکثر مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ موبائل آپ قسطوں پہ لے لیتے ہیں اور وہ آپ کو ملتا ہے 90,000 کا، آپ اس کو 50,000 میں سیل کر دیتے ہیں کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے، ویسے نہیں لیتے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ صحیح صاحب، جب آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ادھار جب آپ چیز خرید لیتے ہیں نا تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، وہ آپ کو ٹرانسفر ملکیت کر دی جاتی ہے، بعد میں وہ آپ اس کے مقروض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ موبائل یا کوئی چیز ہے وہ آپ کو دے نا اور کہے کہ قسطیں پوری ہوں گی پھر دوں گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی چیز کی ملکیت آ گئی نا آپ کے پاس تو اب آپ آگے اس کو سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ نے ادھار لے کے آپ نے نقد جو ہے وہ سیل کر دیا، اور اس کو تو ظاہر آپ مقروض ہیں، اس کو آپ نے اپنی اس چیز کے پیسے دینے، آپ اس چیز کے پابند تو نہیں ہے کہ آپ اس جب تک قسطیں پوری نہیں ہو جاتی آپ وہ چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے یا آپ رکھ نہیں سکتے یا آپ اس کے مالک نہیں۔ جب آپ کسی چیز کے مالک بن گئے ہیں تو آپ اس کے اندر یعنی جائز صورت ہے۔ ہاں جی، جائز۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کو نقد پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہی حل نکالتا ہے۔ ہاں جی، یہ جائز صورت ہے، یہ جائز صورت ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ جی، لیکن یہ کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ اپنی جگہ، اس میں انسان کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہاں، سائیڈ ایفیکٹس انسان بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں جو لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں نا وہ اپنی لگژریز کی وجہ سے،
یعنی ایک انسان ہوتا ہے مجبور ضروریات زندگی کے ہاتھوں، ایک ہوتا ہے لگژریز کے ہاتھوں مجبور۔ عام طور پہ اس میں وہ لوگ زیادہ انوالو ہیں جو لگژریز کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ زیادہ لوگ وہ ہیں جو مجبور ہیں اپنی ضروریات زندگی کے تحت۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی موبائل لے کے سیل کر رہا ہے، قسطوں میں لیا اور اس کے بعد کیش اس کو سیل کر دیا، اور یہ موبائل مارکیٹ میں اس کی بہتات ہے، بالکل اتنے زیادہ موبائل قسطوں والے سیل کے لیے آتے ہیں اور 15-20 ہزار روپے رعایت دے کے، اب وہ 90,000 60,000 70,000 میں وہ کون سی لگژریز میں جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ موٹر سائیکلوں کا معاملہ دیکھیں، لوگ موٹر سائیکل قسطوں پہ لیتے ہیں اور اس کو کیش سیل کر کے وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے ساتھ وہ اپنی کون سی لگژریز میں جا سکتے ہیں۔ جتنے بھی نوجوان یا جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنی ضروریات زندگی کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن یہ ایسی دلدل میں دنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنے کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ ایک آدمی موبائل وہ کسی سے قسطوں پہ لے کے اور اس کو کیش سیل کر رہا ہے، اس کو 10,000 15,000 روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ہو سکتا ہے یہ جو 60,000 70,000 اس نے جس میں سیل کیا ہے، اب یہ 60-70,000 اس نے کوئی قرض اتارنا ہو، اب وہ قرض تو وہ اتار دے گا، لیکن اس کے بعد جو نیا قرض اس کے اوپر 80-85 ہزار چڑھ گیا، اس کا کیا کرے گا؟ پھر اس کو اتارنے کے لیے اور کرے گا، تو یہ ایسی دلدل میں دھنس جائے گا کہ جہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ اس کو کوئی اور صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو اس ایک پریشانی سے بچنے کے لیے دوسری پریشانی کو گلے نہیں لینا چاہیے، اور پھر 2 ہو جائیں گی، پھر تیسری سے اس کو نپٹنا پڑے گا۔ تو لہذا اس کو چاہیے کہ ایک ہی پریشانی کے ساتھ نپٹے۔ اب وہ ایک بندہ ہے، پھر 2 ہو جائیں گے، پھر 3 ہو جائیں گے، بڑھتے بڑھتے پھر بعد جو ہے لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بلال صاحب، یہ موبائل استعمال کرتے ہیں ہم، تو موبائل پہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ وہ اچانک بیلنس ختم ہو گیا ہے اور فون بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بعض مجبوری کی حالت میں ایڈوانس لیا ہے۔ پہلے تو بہت لیتے تھے لوگ، اب بہت کم ہو گیا، لیکن پھر بھی کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آپ ایڈوانس لیتے ہیں 25 روپے، آپ کو پے کرنا پڑتا ہے 35 روپے، تو جب بھی آپ نے لوڈ کروانا ہے وہ کاٹ لیتے ہیں، یہ جائز ہے؟ جی صحیح صاحب، یہ بھی سود کی شکل ہے۔ سود بھی یہی ہے کہ آپ کسی کو ادھار جتنی رقم دیتے ہیں، اگر آپ اس سے 1 روپیہ بھی کم زیادہ کرتے ہیں تو وہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی سے لون، یعنی جائز کمپنی والوں سے 25 روپے اگر آپ لون لیتے ہیں تو وہ آپ سے جب آپ بیلنس کروائیں گے تو 35 روپے واپس لیں گے، تو یہ جو 10 روپے انہوں نے اوپر لیا ہے یہ سود ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا اشکال پایا جاتا ہے کہ وہ عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سروس چارجز ہیں، یہ سروس چارجز ہیں کہ ظاہر آپ کو یہ سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے جو خرچہ آیا ہے نا، وہ خرچہ بھی تو ہم نے اس میں جو ہے وہ ڈالنا ہے، لیکن یہ صرف ایک ہیلا لگتا ہے، کیونکہ جس مناسبت سے وہ پیسے لیتے ہیں نا، ایک میں آپ کو صحیح سب اصولی سی بات بتاتا ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ بینکنگ سسٹم والے، کارپوریشن والے، یا جتنی بھی کمپنیز والے، یہ جو بھی آپ کو قرضہ دیتے ہیں اور واپس لیتے ہیں، اس کو پروفٹ کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، چارجز وغیرہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے نا کبھی بھی، تو ایٹ دی اینڈ ان کی ریشو وہی ہوگی جو اسٹیٹ بینک کی شرح سود ہے۔ بات سمجھیں؟ یعنی ایٹ دی اینڈ پوری کیلکولیشن کر کے یہ اس حساب سے یہ آپ سے پیسے لیتے ہیں اور اس حساب سے ہی آپ کو دیتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کی شرح سود ہوتی، کیونکہ آخر کار جا کے ان کے لنکس جو ہیں وہ وہاں پہ جڑنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کچھ سروس چارجز کہہ کے ڈال دیے، کچھ اس طرح ڈال دیے، کچھ اس طرح ڈال دیے، جب آپ ان کو سال کو یا مہینے کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ شرح سود۔ تو اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ شیخ صاحب، میں نے آپ سے ادھار پیسے لیے ہیں، مجھے ہوگی تاخیر کہ میں نے 4 مہینے 5 مہینے کے ادھار پہ لیے آپ سے، میں دیتا ہی نہیں ہوں 4 مہینے کے ادھار، نہیں دیتا، انکار کرتا، سال کے بعد آپ کو دیے ہیں، تو اس وقت آپ مطالبہ کریں گے کہ یہ 10,000 جو ہے یہ اب 10 نہیں دے، کہ ہمارا تو اتنا نقصان کر دیا، کاروبار بھی اتنے انویسٹ کرتے تو بات کہاں جانی تھی، آپ نے تو پورا حساب میرے سامنے رکھ دینا۔ تو اس صورت میں کیا زائد پیسے لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں صحیح صاحب، اس میں تو کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کے سود ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس میں حقیقت تو یہی ہے کہ جتنا قرض دیا اتنا ہی لینا ہے۔ ہاں، اس میں ایک صورت اور ہو سکتی ہے جس کو شیخ حضرات بھی فالو کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو آپ ڈالر دے دیں۔ لیکن یہ جو مطالبہ ہوتا ہے کہ پیسے دیے ہیں آپ نے اپنی کرنسی میں، مطالبہ آپ ریال میں کرتے ہیں یا ڈالر میں کرتے ہیں؟ وہ غلط ہے، آپ اس کو ڈالر دے دیں، آپ اس کو ریال دے دیں۔ اچھا، آپ رہ ملک پاکستان میں رہے ہیں اور قرض آپ ڈالر میں دیں، یہ جائز ہے؟ تو کوئی عرض نہیں،
ہاں جی، پاکستان میں کوئی کوئی حرج ڈالر نہیں نہیں، ملتا. آپ کسی کو سونا نہیں قرضے میں دے سکتے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہیلا کر رہے ہیں. نہیں ہیلا نہیں کر رہے. میرے پاس اگر $100 پڑا ہے، ویسے ایک بھی نہیں ہے میرے پاس، ریال ہے، وہ بھی 100 کتنے پڑے؟ 100. چلے وہ لائیے گا. ایک نکاح کی فیس آئی تھی. تو میں آپ کو ڈالر دے رہا ہوں، تو میں نے تو آپ سے ڈالر ہی لینے ہیں. اس طرح کا ایک بڑا مسئلہ، اہم مسئلہ تھا. ہم نے شیخ عسکی صاحب حافظہ اللہ ان سے پوچھا تھا، ایک آدمی کی پیمنٹ ہم نے دینی تھی 2000 غالباً 14-15 کی. تو وہ پیمنٹ جو ہے ایک فریق کا معاملہ تھا، تو دوسرا فریق 5-7 سال 8 سال وہ پیمنٹ نہیں ملی اس کو، یا مطالبہ نہیں کیا. اب کیا ہوا کہ اب مطالبہ یہ تھا کہ آج اس دور میں جو سونے کا ریٹ تھا ہمیں اتنا سونا دیں. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ دینا تھا، اور اس وقت سونے کا ریٹ تھا 20,000 روپے 30,000 روپے تولہ. تو آپ ہمیں 3.25 تولے سونا دے دیں. تو 3.25 تولے سونا جو ہے وہ آج کے دور میں بنے گا 7 لاکھ کا. تو دیا تو 1 لاکھ تھا. تو لہذا جو آپ نے قرضہ دیا ہے لینا بھی وہی ہے. اگر آپ نے سونا دیا تو سونا لیں گے، اگر آپ نے ڈالر دیے تو ڈالر لیں گے، اگر آپ نے ریال دیے تو ریال لیں گے. جو کرنسی دیں گے ملے گی وہی. اس میں اگر کمی بیشی آپ کروائیں گے، اب ڈالر ہے وہ آج پاکستان میں سمجھ لیں کہ 350 282-83 روپے کا ہے. اللہ کرے 1 سال کے بعد جب آپ کو $100 واپس کریں اور وہ 100 روپے کا ہو چکا ہو، تو آپ نے $100 ہی دینے ہیں. لہٰذا اس میں نہیں ہے کہ آپ 100 کی بجائے آپ اس کو 120 کر دیں، یا 100 کی بجائے اس کو 80 پہ لے جائیں. تو جس کرنسی میں قرض دیں گے اسی کرنسی میں آپ اس کو واپس لیں گے. یہ قسطوں کا جو معاملہ ہے، یہ جو لوگ قسطوں میں چیزیں بیچتے ہیں، تو قسطوں میں چیز لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں ہمارے شیخ الحدیث عبدالعزیز الوی حافظہ اللہ تھوڑی سی وضاحت بھی دے دیں پوری قسطوں کے کاروبار میں، پوری بات بتائیں. قسطوں کے کاروبار کیسے جائز؟ قسطوں کے کاروبار کے اندر جو بات میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز الوی حافظہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قسطوں میں چیز لی جا سکتی ہے. لینے والا انسان مجبور ہو، بیچنے والا انسان صرف قسطوں پہ ہی چیز بیچتا ہو، تو اور اس کے بعد اس کے اوپر اضافی شرط نہ ہو، تو پھر قسطوں میں چیز لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی گھر کی ضرورت ہے فریج، وہ فریج لینے کے لیے جاتے ہیں، فریج گھر کی ضرورت ہے. اب موبائل گھر کی ضرورت نہیں ہے، موٹر بائک گھر کی ضرورت نہیں ہے. ایسی چیز جو آپ کے لیے لازم بہت ہی ضروری ہے، ایسی چیز کو خریدنا چاہیے. بسا اوقات ایسی صورت بن جائے تو، یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خام خواہ قسطوں کی چیزیں نہیں لینی چاہیے. جس سے عام اے سی لگ رہے ہیں، لوگ بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں، ایسی چیزوں کے میں نہیں جانا چاہیے. ہاں آپ کی مجبوری کی چیز ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جس سے لے رہے ہیں اس کا کام ہی قسطوں کا ہے. نمبر 3 جو بیسک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قسط لیٹ ہونے پر کوئی کسی قسم کے چارجز نہ ہوں. ہاں یہ کر لیں کمپنی والے کہ آپ نے کسی سے فریج لی ہے، اگر آپ اس کو ادا نہیں کرتے، قسط ادا نہیں کر سکے، انہوں نے آپ کے لیے 1 مہینے کی رخصت رکھی ہے، نہیں ادا کر سکے، دوسرے مہینے وہ آپ سے آ کے وہ فریج اٹھا کے لے جائیں اور آپ سے کہیں بھئی جب آپ اس کی قیمت بقیہ ادا کر دیں گے یہ فریج ہم آپ کو دے دیں گے. یہ تو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہیں آپ کی قسط لیٹ کی ہے تو اس میں اب آپ کو 500 روپیہ فائن پڑا، تو یہ غلط ہے. اب بینک والے کیا کرتے ہیں، بینک والوں نے اب چونکہ وہ بینک جیسے وہ کہتے ہیں عائشہ کا نام وہ ماہا رکھ دیا، تو اس طرح کی کوئی مثالیں دیتے ہیں اسلامی بینک. اب وہ کرتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے فائن لیتے نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم سود نہیں کرتے، ہم سودی کاروبار نہیں کرتے. ہاں کرنا کیا ہے، اگر آپ کی قسط لیٹ ہو گئی تو اب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے کرنا کیا، جہاں پہ آپ کا دل چاہے، جس مدرسے میں جس مسجد میں آپ کا جی چاہے، آپ وہاں پہ 5,000 روپے کی پرچی کاٹ وہاں پہ اس کو فنڈ دیں، وہ پرچی کاٹ کے ہمیں دکھا دیں. تو لہذا لے جی ہم نے یہ مسجد میں 5,000 دے دیا ہے، تو لہذا اب یہ لیٹ فیس تو یہ انہوں نے رکھا ہے. یہ اسلامک بینک والے یہ کرتے ہیں، لو جی ہمیں سود نہیں چاہیے. تو لیکن یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے کیا یہ شرط کے طور پہ کسی مسجد یا مدرسے کو دیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ ساری کی ساری شرطیں جو ہیں یہ انسان کو سود کی طرف لے جاتی ہیں، اور سود کے 73 درجے، اور اس میں سب سے کم ترین درجہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. تو لہذا سودی معاملات کی بنک بھی نہیں پڑنی چاہیے. جہاں تک ہو سکے
انسان کو بچنا چاہیے۔ بقیہ وہ قیامت کے قریب کوئی بھی انسان جو ہے وہ سود کے دھویں سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ یہ معاملات ہمارے بینکوں کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر، اب پورے ملک کے اندر یہ سودی قرضے لیے جاتے ہیں، اسی کے ساتھ یہ سڑکیں بنائی جاتی ہیں، اسی کے ساتھ یہ ملک میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، تو یہ دھواں تو پڑے گا، دھواں تو پڑ رہا ہے۔ موبائل ایڈوانس کی صورت میں، یا اگر آپ نے جائز کیش بنایا جہاں سے اضافی منٹ ملتے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا اللہ آپ کو توفیق دیتے ہیں اتنا آپ کو ضرور بچنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ بلال صاحب، یہ ہماری کوئی چیز ہے، یہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں موبائل، میں اپنے دوست کو دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس میں مروتاً یا بھائی کو یا کسی کے قریبی کو دینا چاہتے ہیں، مروتاً اس کی قیمت نہیں بتاتے اور نہ ان کو پتہ ہوتا، وہ سمجھے گا کہ زیادتی ہو جائے گی، مارکیٹ سے ہم ریٹ لگوا سکتے ہیں، جبکہ مارکیٹ والوں کو ہمارے ذہن میں یہ کہ ہم نے ان کو سیل نہیں کرنا ہے۔ صحیح صاحب، اس ضمن میں نا ایک ہے، میں نے اس میں شیخ صالح الفوزان کا ایک فتویٰ پڑھا تھا، وہ اصل میں وہ اس ضمن میں تھا، وہ کہتے تھے کہ جب آپ کسی چیز کی قیمت اس کو سیل کرنے کے ارادے کے بغیر مارکیٹ میں جا کر کسی چیز کی آپ قیمت لگواتے ہیں، یا بولی لگوانا جسے کہہ سکتے ہیں، کہ آپ ایک چیز پیش کر دیں کہ یہ میں نے بیچنی ہے، اور 10 آدمی اکٹھے ہو کے اس کی بولی لگواتے ہیں، اور آپ جب وہ بولی لگا کے جب اس کا فائنل ریٹ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، بس میں نے نہیں بیچنی، میرا دل نہیں کیا۔ تو آپ کیا چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی پینسل کی ویلیو پتہ چل جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اس میں تھوڑا دھوکہ آ جاتا ہے، کہ آپ کی نیت نہیں ہے اور آپ ان کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور اس ضمن میں آپ نے ان کے ساتھ جو ہے ایک غلط بیانی کی، تو اس اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ اس طرح بولی لگوانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں معاشرے کے اعتبار سے دیکھنی چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے تو نہیں ہوتا، ہمارے پاکستان میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز کو لے کے جائیں اور 10 آدمی کو اکٹھا کر لیں۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے ایک چیز سیل کرنی ہے اور آپ کو اس کی ویلیو کا علم نہیں ہے، 2 آدمی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو کہ میں کہیں سستی نہ بیچ دوں، اور جو خریدار ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، لہذا ہم اسی ریٹ کو فائنل کریں جو مارکیٹ کا ریٹ۔ تو مارکیٹ کا ریٹ جاننے کے لیے اگر آپ 2-4 دکانداروں سے اس کی پرائز جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ صورت نہیں ہے بولی والی، یہ جائز صورت ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں جب آپ چیز فروخت کرنے جاتے ہیں تو اس کا ریٹ اور ہوتا ہے، وہی چیز جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اس نے خریدنا ہے تو پھر اس نے اس کے اوپر صفائی کرنی ہے، اور پھر اس نے جب اس کو سیل کرنا ہے تو پروفٹ بھی رکھنا ہے۔ تو اس لیے آپ جب سیل کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایکچوئل پرائز کا علم ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس کی سیل کی یہ پرائز ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس سیل پرائز کے اوپر اپنے دوست اپنے قریبی کو کہتے ہیں کہ یار تم مارکیٹ سے لوگے تو تمہیں اتنے کی پڑے گی، کیونکہ وہ بھی اپنا پروفٹ اور کمیشن وغیرہ رکھے، تو تم ڈائریکٹ مجھ سے لے لو تو تمہیں وہ بچت ہو جائے گی اور میں بھی اس جھنجھٹ سے بچ جاؤں گا، لہٰذا ہم کر لیں گے۔ تو مجھے خیال ہے کہ یہ صورت جائز ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے تجارت کے حوالے سے بہت ساری قیمتی باتیں سنی ہیں۔ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اتنا علم ضرور حاصل کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور جیسے آپ کو وہ مسائل پیش آتے ہیں اس کے بارے میں آگہی ضرور ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے ہمیشہ علماء سے رابطے میں رہیں، کیونکہ بڑے حساس معاملے ہوتے ہیں۔ حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں اور آپ کے بچوں کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کے مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل AB میڈیا کو فالو کرتے رہیں، اور یہ نیکی کا پیغام پھیلانا بھی ایک نیکی ہے، اس کو آگے بھی پہنچاتے رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔